नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है जनाब, कादियानी जमात की तरफ से, जिसे कुछ लोग कादियानी कल्ट भी कहते हैं। चंदा डोनेशन सिस्टम जो है, ये बड़ा इशू आजकल उठाया जा रहा है। पनामा पेपर्स का भी इस हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ AK शेख साहब मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ जनाब आमिर हक साहब भी मौजूद होंगे, और वकील साहब जनाब कमर सुल्तान मघियाना साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम दोस्तों खुश आमदीद कहते हैं जी। आमिर साहब, हमें ज़रा थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये चंदा का जो सिस्टम है कादियानी जमात के अंदर, ये मिर्ज़ा साहब ने कब जनाब इसको स्टार्ट किया, कैसे किया, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। ओवर टू यू आमिर हक साहब। जी, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले नाजरीन को भी और जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, ये आजकल एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू चल रहा है जमात अहमदिया की, जो एक आमिर साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। शेख साहब मुझे तो आ रही है, आप इसको ज़रा फिर रिफ्रेश कीजिए, या आमिर साहब आप कीजिए ज़रा रिफ्रेश। मैं रीजॉइन करता हूँ जी, मैं रीजॉइन करता हूँ। रीजॉइन कीजिएगा इसको ज़रा। अच्छा नाजरीन, तब तक मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा शिकायत होती है जनाब अहमदी दोस्तों की तरफ से कि हमें कॉल पे लें। कल के प्रोग्राम में हमने देखा बहुत ज़्यादा शौक़ और ज़ौक़ के साथ मैसेजेस कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि वो आज भी उसी एनर्जी के साथ सामने आएंगे। तो जिस किसी में भी ज़ौक़ हो, शौक़ हो शेख साहब से बात करने का, तो ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम। आज आपकी कॉल्स ली जाएंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद हम आपकी कॉल्स लेना शुरू कर देंगे। लिंक आपको नीचे तब मिल जाएगा। बस एक दो छोटी छोटी शराइत हैं, वो ये है कि टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है, और हमने जो है वो प्यार मोहब्बत से एक जो है ना इखलाक के दायरे में रहते हुए बात करनी है। कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना। ये इन दो पे गौर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपका सवाल हो ज़रूर जी। अच्छा जी आमिर हक साहब, अब आप बोलिएगा ज़रा। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी अब आवाज़ आ रही होगी शेख साहब जी। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही। ओके जी, कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, नाजरीन के लिए और जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है कि इंसानी मुआशरों को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं दो किस्म के। एक आपको मैन पावर चाहिए होती है, दूसरा आपको फंड्स चाहिए होते हैं। इसमें कोई शक नहीं। निज़ाम को चलाने के लिए और किसी सोसाइटी को रन करने के लिए ये दो चीज़ें नागुज़ीर होती हैं, ये बैकबोन का काम करती हैं। तो एतराज़ या सवाल आज जो उठाया जाएगा जमात अहमदिया के तनाजुर में और उनके मालियाती निज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में, वो सिर्फ है कि इसमें जो एक मुबालगा आराई की जाती है, शिद्दत इख्तियार की जाती है। और इस हवाले से शेख साहब तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कैसे चंदे की बुनियाद के ऊपर किसी के दीनी और इस्लामी और रूहानी इखलास को परखा जाता है। यानी किसी को मुखलिस जमातिया कहना या गैर मुखलिस कहना, ये पैसे की बुनियाद पर ऊपर किया जा रहा है। ये मैं जानना चाहूँगा शेख साहब से, आप भी नाज़रीन के सामने वो रखेंगे। बहरहाल मैं अभी आपके सामने एक तमहीदन उसूली नुक्ता रखना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब बानिए सिलसिला जमात अहमदिया कादियानिया मिर्ज़ाइया गैर मुस्लिमा, इन की जो इब्तदाई हालात थे मईशी तौर पर, फाइनेंशियल जो इनकी सिचुएशन थी वो क्या थी, तो ये हम उनकी किताबों से ही आपके सामने रखेंगे। और फिर ये जो मैं हवाले रखने लगा हूँ, देखें एक तो ये है कि मैं कुछ ऐसे हवाले रखता जिनसे बज़ाहिर ये चीज़ महसूस हो रही है या ये दूसरों का इल्ज़ाम है, नहीं, मैं वो हवाले रखने लगा हूँ जिनको मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपने निशान के तौर पर जाहिर किया। मतलब ये कहा कि ये मेरा निशान था और मेरा मोजज़ा था। अपनी करामत के तौर पर इस निशान से भी इस्तदलाल किया, यानी अपनी माली हालत से। तो इस तरफ आ जाते हैं जी। पहला हवाला मैं सामने रखूंगा जिसमें मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अपने एक निशान का जिक्र करते हैं अपनी आखिरी अवाखिर में अपनी ज़िंदगी के। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22, इसको नाज़रीन नोट डाउन कर लें। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 219 हकीकतुल वही, पेज नंबर 219 वॉल्यूम 22। इसमें निशान नंबर 22 है, 22, 22वां निशान। उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी सदाकत के लिए जो निशान है उनमें से जो 22वां निशान है वो कौन सा है। अब ये लंबा चौड़ा निशान है, मैं इसका खुलासा आपके सामने रखता हूँ।
ہوا یوں کہ مرزا صاحب کے بقول اور اس حوالے کے بقول مرزا صاحب کا جو گزر بسر ہے ان کی فیملی کا وہ والد محترم کی جمع پونجی پر تھا، اور ان کی جو ان کا بریڈ اینڈ بٹر جو تھا، جو کچن کا سرکل تھا، وہ مرزا صاحب کے والد جو غلام مرتضی صاحب ہیں ان کی پینشن اور ان کی تنخواہ اور ان کے مال و متاع پر چلتا تھا، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا ذریعہ معاش ان کا نہیں تھا، اکارڈنگ ٹو مرزا صاحب اور اکارڈنگ ٹو دس ریفرنس والیوم 22 پیج 219. اور یہ نشان کے طور پر ظاہر کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، الفاظ ان کے سن لیں ذرا بیک گراؤنڈ کے بعد. وہ کہتے ہیں چونکہ ہماری معاش کا اکثر وجوہ انہی کی زندگی سے وابستہ تھا. یہ پیچھے ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے الہام ہوا، مجھے بتایا گیا کہ غروب آفتاب جو ہے نا ہونے کے بعد میرے والد فوت ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں جی چونکہ ہماری معاش کا اکثر وجوہ انہی کی زندگی سے وابستہ تھا اور وہ سرکار انگریزی کی طرف سے پینشن پاتے تھے اور نیز ایک رقم کثیر انعام کی پاتے تھے. اب یہ انعام کس طور پر ملتا تھا ہم ابھی اس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ دیر آر نو فری لنچز سر، جو ان کی حیات سے مشروط تھا. یعنی یہ جو ہمیں مل رہا تھا نا ٹکر پانی، حکا پانی، لنگر پنگر، یہ ہمیں ان کی حیات سے مل رہا تھا. کن کی؟ مرزا غلام مرتضی صاحب کی. والد محترم ہیں کن کے؟ جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، بانی سلسلہ جماعت احمدیہ مرزیہ قادیانیہ غیر مسلمہ. کہتے ہیں اس لیے یہ خیال گزرا کہ ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا، اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے دن ہم پر آئیں گے. اچھا، مرزا صاحب کو جب وفات کا علم ہوا یا وفات کا شبہ احساس ہوا تو ان پر خوف کیا گزرا؟ تنگ دستی کا، معیشت کے جو ہے نا وہ رک جانے کا، اور وہ جو بریڈ اینڈ بٹر کچن ہے اس کے رک جانے کا. یہ مرزا صاحب نے اعتراف کیا ہے پیج نمبر 219 والیوم 22 حقیقت الوحی، 22واں نشان ہے. اچھا، اب اس کا تفصیل سے آگے 221 کے اوپر وہ ذکر کرتے ہیں. کاش یہ ہمارے جو ٹیم ہے یہ حوالہ اسکرین کے اوپر شو کرتی تو یہ بڑا مزے کا حوالہ ہے. یہ آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ مرزا صاحب نے اپنی زبان کے اندر کیا جو ہے وہ بات کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا سپیڈ سے مختصر کرتا ہوں تاکہ ہم تفصیلی جائزہ شیخ صاحب سے لے سکیں. اب یہی والیوم 22 پیج 219 میں نے پڑھ دیا ہے 22واں نشان کا. اب اس کی ڈیٹیل یہ بیان کرنے لگے ہیں خود. 221 کے اوپر انہوں نے اس نشان کو کنکلوڈ کیا ہے. پیج 221 کے اوپر کہتے ہیں حالت بڑی تنگ ہو گئی والد کی وفات کے بعد، وہ وفات پا گئے، حالت بڑی تنگ ہو گئی، کھانے کو روٹی یہ وہ، بڑا پریشان، شادی کیسے کروں گا، یہ حالات میرے بڑے مشکل ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئی. کہتے ہیں اللہ کی مدد آئی نا، تو یہ اب اپنی حالت کا منقشہ کہنے. کہتے ہیں مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ 10 روپے ماہوار بھی آئیں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں سوری ٹو سے میں یہ الفاظ اپنے بولوں گا، یعنی مرزا صاحب نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے کہ میری اوقات اتنی نہیں تھی کہ میں مہینہ 10 روپے بھی لے کے آ سکتا. میری اتنی اوقات حیثیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میری اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ 10 روپے ماہوار بھی آئیں گے، مگر کہتے ہیں میں یقیناً کہہ سکتا ہوں، اللہ نے دستگیری کی، کہ اب تک 3 لاکھ کے قریب روپیہ آ چکا ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا کہ اب اتنی میرے پر جو ہے نا وہ مالی فراوانی آئی. وہ کیسے آئی اس کو خود انہوں نے سٹار لگا کے حاشیے کے اندر لکھا ہے. کہتے ہیں اگرچہ منی آرڈروں کے ذریعے ہزارہ روپے آ چکے ہیں، مگر اس سے زیادہ وہ ہیں جو خود مخلص لوگوں نے آ کر دیے، اور جو خطوط کے اندر نوٹ آئے، اور بعض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بھیجا ہے جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا، اور مجھے اب تک معلوم نہیں کہ ان کے نام کیا ہیں. یہ ہے مرزا صاحب کی ابتدائی حیثیت، مالی، ان کا خوف و خطر اور تنگ دستی، اور اس کے بعد مرزا صاحب کو کس طریقے سے یہ فنڈ آیا ہے، پیسے آئے ہیں، دوسرے لوگوں کے چندہ آیا ہے. یہ کوئی محنت کی کمائی نہیں تھی. اب صرف ایک حوالہ پڑھ کر میں شیخ صاحب کو موقع دوں گا. یہ حوالہ ہے نزول المسیح نامی کتاب کا، روحانی خزائن والیوم 18 پیج نمبر 496. اس پر بھی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، مگر انداز ذرا چیک کیجئے گا کیا انداز ہے. اور میں ایک شبے کا ازالہ بھی کروں گا جو ان کے مہان مربی پاکٹ بک والے جناب خادم صاحب نے ذکر کیا ہے، اور وہ دھوکہ دیا ہے آج، اس کو بھی میں اس حوالے سے چیک کر دوں. 496 پیج والیوم 18 نزول المسیح نامی کتاب، کالمز 3 بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک پیراگراف ہے وہ پڑھنے لگا ہوں. سیم یہی واقعہ ہے کہ والد کی وفات کا پتہ چلا. یہ وہ صرف سننے کا جو ہے وہ یہ ہے. کہتے ہیں بلکہ ہر ایک شخص جو میرے زمانے کا واقف ہے، جبکہ میں اپنے والد صاحب کے زیر سایہ زندگی بسر کرتا تھا، وہ گواہی دے سکتا ہے کہ مرزا صاحب مرحوم، یعنی اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، کہ وقت میں کہ کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا. ان کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے یعنی جب مرے ہیں تو یہ خوف تھا جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. اب کہتے ہیں ان کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے اس طور سے میری دستگیری کی
اور ایسا میرا متکفل ہوا، یعنی اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ کسی شخص کے وہم اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہونا ممکن ہے. ہر یک پہلو سے وہ میرا ناصر اور معاون ہوا. کیسے ہوا جی؟ اب وہ مرزا صاحب ذکر کرنے لگے کہ میری حالت کیا ہوئی والد کے. کہتے ہیں جی مجھے صرف اپنے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی. مرزا صاحب یہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف اپنے دسترخوان اور روٹی، ٹکر پانی، لقمے کی فکر تھی کہ مجھے کھانا کہاں، میرا پیٹ کہاں سے بھرے گا. مگر اب تک اس نے کئی لاکھ آدمی کو میرے دسترخوان پر روٹی کھلائی. اچھا کیسے کھلائی؟ یہ مرزا صاحب کوئی سونا نہیں بنانا، ویسے تو کوشش کرتے رہے کہ سونا بنانا آ جائے، وہ تو نہ آیا، مگر یہ مرزا صاحب نے کوئی سونا تیار نہیں کیا تھا. یہ کیسے آئے جی؟ کہتے ہیں کئی لاکھ آدمی میرے دسترخوان پر روٹی کھا چکے، ڈاک خانے والوں کو خود پوچھ لو. کہتے ہیں وہ جا کے پوچھ لو ڈاک خانے والے، یعنی محنت کی کمائی نہیں. کہتے ہیں ڈاک خانے والوں کو خود پوچھ لو کہ کس قدر اس نے روپیہ بھیجا. روحانی خزائن والیوم 18 پیج 496. کس قدر اس نے روپیہ بھیجا؟ میری دانست میں 10 لاکھ سے کم نہیں. اب ایمانن کہو کہ یہ معجزہ ہے یا نہیں. مرزا صاحب چندے کے روپے آنے والے مانگ کر، جو بندہ پیسہ لیتا ہے مانگ کر، اس کو کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے لاکھوں لوگوں کو روٹی ٹکر پانی کھلایا ہے، یہ میرا معجزہ ہے کہ نہیں. میں حیران ہوں کہ اس کو مرزا صاحب لوگوں کے پیسوں کو معجزہ کہہ رہے ہیں. صرف ایک بات کر کے نوٹ کرتا ہوں، یہاں یہ یاد رکھیں کہ پاکٹ بک والے نے جہاں مرزا صاحب نے 3 لاکھ نشانوں کا ذکر کیا ہے، تو پاکٹ بک والے نے کہا ہے نشان اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے. معجزہ بڑا ہوتا ہے، نشان چھوٹے ہوتے ہیں. ایک معجزے کے اندر 500 نشان بھی ہو سکتے ہیں. میرا اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے حقیقت الوحی پیج 219 کے اندر اس کو اپنا 22واں نشان کہا، اور روحانی خزائن والیوم 18 پیج 496 کے اوپر اسی نشان کو معجزہ کہا. یعنی مرزا صاحب کے نزدیک نشان اور معجزہ ایک ہوتا ہے. تو یہ بھی دجل کھل گیا کہ یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں. آپ کی آواز جو ہے نا بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ بریک ہو رہی ہے یا پھٹ رہی ہے. آپ تھوڑا سا میرے خیال میں نا انٹرنیٹ کا ایشو آپ کے اینڈ پہ ہو گیا. آواز مجھے بالکل کلیئر آ رہی ہے. بہرحال عامر بھائی آپ اپنی بات کنکلوڈ کیجئے، میں شیخ صاحب کو کنوے کر دیتا ہوں. جی میری کنکلوڈ ہو گئی ہے. میں نے صرف یہ پوائنٹ تھا. اور شیخ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، شیخ صاحب آپ کیری آن کریں. شیخ صاحب کو موقع دیں کہ وہ آگے اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. یہ چندہ اور یہ فنڈز کس تھوڑا سا ایشو ہو گیا آئی تھنک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر حق بھائی. آپ نے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ اس کا سمجھانے شروع کی، مرزا صاحب کے کیا حالات تھے اور کب کن حالات میں یہ چندہ لانچ کیا گیا. اس سے آگے ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین جیسے ہی ان کا انٹرنیٹ ٹھیک ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اس کو لائک کر دیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے. ذرا جلدی سے شیئر کیجیے اپنے اپنے واٹس ایپ کے اوپر، اپنی فیس بک کے اوپر. یہ فیس بک کے اوپر بھی چل رہا ہے، اگر آپ وہاں جا کے زیتون ایف ایم سرچ کریں مل جائے گا. اس کو بھی وہاں ذرا گروپس میں سرچ کر دیں تاکہ احمدی حضرات جو ہیں ابھی لائیو شو کے اندر آ کے بات کر لینا. ابھی اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ہم شیخ صاحب کے ساتھ کالز لیں گے. تو بہت بعد میں شکایتیں، بہت گلے شکوے جناب وہ کمنٹس میں آتے ہیں کہ ہمیں کسی احمدی کو کال پہ لیں. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں. ہاں بس آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کریں تو موسٹ ویلکم. ضرور آئیے. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، ضرور سوال کیجیے. شیخ صاحب آپ کو امید ہے اب آواز کلیئر آ رہی ہوگی؟ جی پہلے سے بہتر ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ گریٹ، گڈ، بالکل زبردست آ رہی ہے شیخ صاحب. اچھا شیخ صاحب، عامر بھائی نے وہ بیان کیا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. اب آپ نے تو اس سسٹم کو اندر سے دیکھا ہے، آپ اب بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ڈونیشن سسٹم یا چندہ، ایگزیکٹلی جو ورڈ ہے چندہ کا نظام ہے جو جماعت کے اندر، جب آپ تو اس وقت خیر جماعت بھی نہیں کہتے ہیں، یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے؟ سب سے پہلی بات تھینک یو سو مچ. دوسرا یہ ہے کہ ان کا انٹرو کہہ لیں یا ان کی ابتدائیہ جو ہے وہ بہرحال کافی ڈیٹیل اور حوالہ جات سے بھرپور تھی. سلسلہ یہ ہے کہ ایک چیز بنیادی سمجھ لینی چاہیے، اس کو بحث مباحثہ نہ بنائیں. یہ دیکھیں کہ جس شخص نے یہ احمدیہ کلٹ کی بنیاد رکھی ہے اسلام کے نام پر، وہ شخص کہہ کیا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حقیقی اسلام لے کے آیا ہوں اور میں قرآن جو ہے وہی میری کتاب ہے، میں قرآن کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں لے کے آیا. تو قرآن بذات خود اللہ تعالیٰ اس اسلام کے ذریعے یہ جو دین ہے، یہ دین فطرت جو ہے، اس میں معاشی نظام اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ کیا ہے کون سا نہیں، جس کا نفاذ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ جو جہانی قادیانی تھے،
یہ معاذ اللہ یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا دوبارہ ظہور ہوں، میری رسول اللہ کی بعثت ثانیہ ہے، اور میں اسی چیز کو ریفارم کرنے، اسی کی ریوائول کے لیے آیا ہوں۔ تو جب آپ اسی کے لیے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے آپ اس کا نفاذ کریں گے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اب اس کے اندر قرآن نے جو معیشت کا نظام فائنینشیل دیا ہوا ہے، اور وہ زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہ اگر کوئی ایسی آفات آ جاتی ہیں، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کوئی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن نے صدقات کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ آپ ایکسٹرا آن دیٹ ون، ایک آپ پہ اوبلیگیٹری ہے کہ آپ نے یہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کے اندر پھر آپ جسے ڈونیشنز کہتے ہیں، ریلیف فنڈ کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں دیں گے۔ اب افسوس کہ میں کیا کہوں، کاش کہ یہ حضرت جو تھے جہانی قادیانی یہ اپنی اس دعوے کے اوپر غور کر لیتے کہ میں کیا رہا ہوں، دنیا کو میں کیا بتا رہا ہوں، کہ میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یقین کیجئے قرآن سے صریحاً انحراف کرنا اور اپنے پاس سے اپنے اصول قوانین جو ہیں وہ جاری کرنا، جو ایک نظام ہے جو معیشت ساری چیز لے کے چلتی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کوئی گروہ ہو، تحریک ہو، ملک ہو، کوئی بھی دنیا کا، بے شک کاروبار ہو، کمپنیاں ہو، ان کے اندر یہ معیشت جو ہوتی ہے یہ ان کی سپائنل کارڈ ہوتی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ان کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانی قادیانی صاحب کا یہ کلٹ جو تھا بغیر پیسے کے نہیں چل سکتا، اور وہ جو کچھ آپ نے حوالہ جات دیے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرا کیا مسئلہ ہے، کس چیز پہ میرے روٹی کا مجھے مسئلہ ہے اور مجھے کیسے ہے، وہ ظاہر ہے انہوں نے یہ چیزیں اکٹھی کرنی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، پیسہ انہوں نے اکٹھا کرنا، جس کے لیے ان کا سارا لٹریچر بھرا ہوا ہے۔ آج مجھے 10 روپے آئے، آج مجھے فلاں نے اتنے پیسے بھیجے، آج 1.25 روپیہ آیا، اور آج فلاں چیز ہوئی، اور میں نے حتیٰ کہ مٹھائی کھلا دی کہ کل کو میں کہوں یہ میری جو الہام ہے، میری پیش گوئی یہ پوری ہوگی پیسے کی، جو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ لوگ اس پہ انکار نہ کر جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سلسلے کو ہم کس طرح سے اسلام کے ساتھ اس کی مطابقت کر سکتے ہیں، یہ مطلب میں ان اپنے احمدی حضرات کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ سوچیں، غور کریں تھوڑا، خدا را اس چکر میں نہ جائیں کہ بھئی آپ نے ایک دفعہ یا آپ کے آباء و اجداد نے اس کلٹ کو اپنا لیا ہوا ہے تو آپ اپنی سوچ کا دروازہ بند کر دیں۔ نہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کیا قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ آپ سے جو 6.25% لیا جاتا ہے، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مرزا غلام احمد جہانی انہوں نے یہ وصیت کے نام کے اوپر جو تھا یہ چندہ آپ لوگوں پہ لاگو کیا تھا۔ یہ جو 6.25% جسے آپ چندہ عام کہتے ہیں، اپنی آمدن کا 6.25% جو آپ دیتے ہیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود نے شروع کیا ہوا یہ سلسلہ ہے۔ ہی واز اے اسمارٹ گائے کہ اس نے کہا کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ تو لوگ جو وصیت کریں گے، کیونکہ ان کے باپ نے جہانی قادیانی نے وہ صرف اس لیے لگایا تھا کہ وہ شخص جو میرے اس کلٹ میں داخل ہوتا ہے، جسے وہ سلسلہ کہتے ہیں، جو اردو کا اس کا ترجمہ ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے میں ایک جگہ بنا رہا ہوں جس میں وہ دفن ہوں گے، لیکن اس کے لیے وہ کیا کریں گے، اپنی جائیداد کا منقولہ و غیر منقولہ کا 10% دیں گے، اور وہ ساری زندگی جب تک ان کی آمد ہے 10% وہ اس آمدن سے بھی دیں گے، اور ان کی وفات کے اوپر جو ان کا ترکہ ہوگا، جو ان کی جائیداد ہوگی، اس میں سے 10% کے حصے دار، جس طرح ان کی اولاد باقی شرعی طریقے سے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ باپ کی مطلب جائیداد میں سے بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا، بیوی کا کتنا، اس میں ایک شریک جو ہے یہ احمدیہ کلٹ صدر انجمن احمدیہ کے نام سے 10ویں حصے کی یہ مالک بنتی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر لوگوں نے اتنی وصیت نہ کی، اس طرف نہ آئے، تو سوال ہے کہ پیسہ کیسے اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس کا حل مرزا بشیر الدین محمود نے یہ نکالا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہر بندہ جو بھی اس کی آمدن ہے، چاہے مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ہے، اس کو ماں باپ صرف جیب خرچ کے لیے 1 روپیہ دیتے ہیں یا 1 آنا دیتے ہیں یا 10 روپے دیتے ہیں، تو اس کا بھی 6.25% اسے دینا ہوگا۔
جسٹ امیجن. سو اس چیز کو انہوں نے اپنے باپ کی اس چیز کو جو وہ آمدن کا ذریعہ بنا کے گئے تھے اسے بالکل مستقل اور وسیع کر لیا. کیونکہ جو شخص بھی اس کلٹ کے اندر داخل ہو گیا اس کے اوپر لازم ہے کہ 6.25%, 6.25% he have to pay every month. یہ کوئی ایئرلی نہیں ہے, اس سے منتھلی 6.25% آف دیئر انکم. اور انکم کون سی؟ گراس. آپ نے اپنے گھر کا کرایہ, آج کل جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر مغربی ممالک میں لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے گھر جو ہیں وہ خریدے ہوئے مارٹگیج کے اوپر, they will pay the mortgage installment later. First they have to pay on the gross income 6.25%. اسٹوڈنٹ ہے, آپ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اپنی فیسز پوری کرنے کے لیے, اپنے دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے, you have to pay 6.25% and then you will pay. یہ چیز ذہن میں رکھیے. سیم ٹائم آپ اس کو اسلام کا نام دے رہے ہیں, حقیقی اسلام. اب اس کے لیے جواز یہ نکالا گیا جی اسلام نے جو زکوٰۃ دی ہے اس کے لیے تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, لہٰذا ہم صاحب نصاب نہیں ہیں. Now you tell me کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز انسان کے اوپر لاگو کر رہا ہے, پوری کائنات کے اوپر, پورے نوع انسانی کے لیے یہ چیز جو کر رہا ہے, اس نے اپنا نظام دیا کہ کون پے کرے گا, کتنا پے کرے گا. یہ شخص مرزا محمود اس سے اللہ تعالیٰ سے بھی معاذ اللہ اپنے آپ کو اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ I will tell you کہ how I can collect the money, how I can take the money out of their pocket. کیا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ کوئی جو شخص نہیں کما رہا میں اس کے اوپر یہ چیز کر کے خرچ. یہ ہوتی انسانی سوچ اور الہی سوچ کا فرق. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سوچنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچے کو جو خرچ دیتے ہیں اس کے لیے کہ اس کے اوپر یہ چیز لاگو کی جائے جو ایک انسان کی دریافت کرتا ہے, انسانی انوینشن ہے. 6.25% اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے, اور اس کے لیے ہے کہ کس نے کیسے دینا ہے. ادروائز یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی روزی کا, اپنے لوگوں کے کھانے پینے کی ذمہ داریاں لے, نہ کہ اس کو دے. یہ چیز دو طرح سے ہے. زکوٰۃ یہ انسان بھی دیتے ہیں اور ریاست حکومت بھی دیتی ہے اپنی رعایا کو جو اس قابل نہیں ہوتے, جن کو آپ ویسٹرن اس کنٹریز کے اندر, ان ملکوں کے اندر جنہیں آپ ویلفیئر کا سسٹم کہتے ہیں, ان امپلائمنٹ کا کہتے ہیں کہ جب آپ کا نظام کاروبار نہ رہے, جاب نہ رہے تو گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے, بیکاز آپ نے ٹیکس دیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کو دی ہوتا ہے, تو پھر وہ گورنمنٹ آپ کو واپس بھی کرتی ہے. کیا یہ لوگ واپس کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو ظلم کی انتہا یہ ہے. یہ ساری ریلیٹڈ ٹو چندہ میں بات کر رہا ہوں. یہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کاروبار رک جائے, وہ لوگ جن کی ملازمت چلی جائے, وہ لوگ جو لٹے پٹے اپنے ملکوں میں آ کے ان مغربی ممالک کے اندر پناہ لیں اور ان کو خیرات ملے, جسے ویلفیئر کہتے ہیں یا جرمن زبان سوشل آمد کہتے ہیں, یہ جو کلٹ ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ بچوں کو فیڈ بعد میں کریں گے, پہلے ہمیں 6.25% آپ دیں گے. استغفر اللہ. جسٹ امیجن, میں کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ چیز. اور یہ چیز اگر this thing should go to the western countries, the authorities should know this. The British, the American, the Canadian, the German, the Belgium, the Dutch, the Australians, they should be aware of this one, that you give the money to feed a poor family that they could survive, but they are the people over there with the name of Ahmadiyya, with the name of Ahmadiyyat, Ahmadiyya community, whatever etc جو بھی ہیں, they will charge 6.25% before they feed their children. The money government is giving to that family is bound to give that the 6.25%. And if they will not pay, the grace period they have given 6 months. Now 6 months, if you don't pay consecutive
6 months, they can expel you from there. Now, this is the situation is right now under the coronavirus. Different countries, for example, Australia is giving a certain amount to their people who are jobless, who are affected by the coronavirus of this situation. They cannot go to their job. They lost their job. Their job is no more. They can't continue with their business and this and that. The Australian government is paying monthly some amount. The Canadian government is paying a certain amount, like $2,000 per month. American is paying. You know what this cult is doing? This cult is charging 6.25% before they eat, before they put the food in the mouth of their children. Now, the American, the Canadian, the British, these people should know that you have given even the exemption in the tax. Okay, we will give you the relief in the tax, but this cult is charging from them. कितने जुल्म की बात है कि हुकूमतें जो हैं अपनी उस रियाया के लिए जिनसे उसने टैक्स लिया हुआ है, वो कहती है कि इस वक्त नाउ इज द टाइम वी हैव टू पे बैक, कि आप लोग किसी वजह से मुतासिर हुए हैं, जो भी डिजास्टर आया है किसी शक्ल में, सो नाउ दिस इज आवर ड्यूटी टू पे यू बैक. तो होल्ड ऑन, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक हुकूमत कहती है कि हम आपको देंगे अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे, कुछ चीज़ अफेक्ट हो गई है. और ये रिलीफ तो देना दूर की बात है, ये कह रहा है नहीं हमारे 6.25% आप हर हाल में देंगे. अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने वसीयत की हुई है, like those people who have bought the place in the Bhishti Maqbara, named that the graveyard, they have given the name Bhishti Maqbara, उसमें क्या हो रहा है कि इस सिलसिले में कि जो भी बंदा इसमें दफन होगा वो for sure, I mean 100% no one can give a guarantee, but 100% they cannot guarantee, but for sure they say you will go definitely to the Jannah because you've been buried here. इसके लिए आप रसाला अल-वसीयत का अगर आप इनके जो ये आप कह लें कि वॉल्यूम 20 है रूहानी खजाइन जो मजमूआ है, उसकी वॉल्यूम 20 में जाके अल-वसीयत को देख लें, यू विल हैव ऑल द डिटेल्स इन देयर कि भाई किस तरह से क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है. अब वो लोग 6.25% की बजाय 10%, उनका मिनिमम जो है 10% है और मैक्सिमम जो है अप टू 3%, 33%, अप टू 33% के कोई शख्स भी अपना वो विल लिख सकता है. ठीक, अब ये सिलसिला क्या है? मज़े की बात यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा, ये चीज़ ज़हन में रखिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने एक चीज़ के ख़दशे का इजहार भी किया हुआ है. क्या ख़दशे का इजहार किया है? वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा कि मुझे ये डर है कि जिनके पास ये पैसा होगा कि वो लोग क्या करेंगे. मैं उसके लिए आपको इनका एक फ़िक्रा पढ़ देता हूँ इसी से. ये रिसाला अल-वसीयत है जो रूहानी ख़ज़ाइन का, उसका सफ़ा नंबर 319 है. वो आन जहानी लिखते हैं, हमारे ज़माना के बाद वो लोग जिनके स्पुर्द ऐसे माल किए जाएं, वो कसरत माल को देख कर ठोकर ना खावें और दुनिया से प्यार ना करें. मकसद उसका कहने का है कि ये पैसा इतना आ जाएगा, जो कि आजकल हो रहा है. इन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई, इन्होंने उसके अंदर अपना अलग कारोबार शुरू कर लिया. पैसा इन बेचारे लोगों के खून पसीने का, अपनी मेहनत मजदूरी करके लाके दे रहे हैं, और इन्होंने क्या किया, ऑफशोर कंपनीज बना रहे हैं. एग्जैक्टली मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो थे, ही मेंशन्ड दीज थिंग्स कि ये जो चीज़ है. सो इस ज़मन में आई होप कि आमिर साहब कि आप जो बात करना चाह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर ये, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर ये इस्लाम है जो ये कहते हैं कि अहमदियत इज़ द ट्रू इस्लाम, तो इस्लाम में तो इस चीज़ का कोई तसव्वुर ही नहीं है. इस्लाम में सदक़ात का बिल्कुल तसव्वुर है, मैं मानता हूँ. वो कब है? जब इस तरह के कोरोना वगैरह के या सैलाब या कोई तूफ़ान आए, तो उसके अंदर मतलब आप अपनी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने, उनके पाँव पे खड़ा करने के लिए जब आप देते हैं, तो बंदा खुदा यहाँ तो आप उनकी खैरात से भी लिए चले जा रहे हैं. कौन सी ये चीज़ है? कहाँ का इस्लाम है ये? जी, थैंक यू.
ایگزیکٹلی اچھا بہت شکریہ تھینک یو شیخ صاحب. اچھا اب ناظرین ذرا کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کالر موجود مہمان بھی ہیں. جی آپ کال لے لیں. میں نا شیخ صاحب نے جو سوال آپ کی طرف واپس آتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ جو وعدہ کیا تھا یہ ذرا دوستوں کو پہلے ان کو لنک دے دیں. بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے. مجھے آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ بریک ہو کے سنائی دے رہی ہے. آپ کی آواز یا تو میرے مائک میں کوئی ہے یا آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. تھوڑا سا آپ کے اینڈ پہ ایشو ہوگا انٹرنیٹ کا, انشاءاللہ وہ ریزالو ہو جائے گا. جی وہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا. اچھا قمر سلطان مگھیانہ صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر صاحب آپ نے یہ گفتگو ساری سنی, آپ اس ضمن میں کچھ کہنا چاہیں یا شیخ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں. اس کے بعد یہ لنک دے دیا ہے, یہ لنک ہے جی ناظرین, اس کے اوپر آپ نے کال کے اوپر آ جانا ہے, نیچے چیٹ میں دے دیا گیا. جی قمر صاحب. جی میرے لیے تو یہ بہت ہوریفک قسم کی انفارمیشن تھی, اتنی ڈیٹیل میں نے کبھی نہیں سنا تھا. یہ بہت ہی ظالمانہ سا کام ہے, لیکن اس سے جو سوال ابھر کے میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے کہ شیخ صاحب ایک ہوتی ہے عقائد کی بات, عقائد اور چیز ہے. ایک ہے جیب پہ ڈاکہ, یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کسی انسان کے لیے. تو میں سمجھنا دو سوالات میرے ذہن میں رکے ہوئے ہیں. ایک تو شیخ صاحب وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جہاں سے آپ نے ریورس سوچنا شروع کیا اور آپ کی سوچ کو ایک ٹھوکر لگی کہ میں جس راستے پہ ہوں وہ غلط ہے. یہ مجھے آج تک کہیں سے یہ جواب نہیں ملا. کائنڈلی اگر ہو سکے تو اس پہ کوئی تھوڑا سا کومنٹ کر دیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا یہ فائنینشیل ڈاکہ جو ہے, تو شیخ صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا, جبکہ بچوں کی فیس جو ہے یا بچوں کی خرچ جو ہے اس کے اوپر بھی یہ 6% کا ڈاکہ ہے اور ڈیلی کا ڈاکہ ہے. تو یہ بڑی حیران کن ہے میرے لیے, یہ بڑی خوفناک معلومات ہے کہ کوئی بھی انسان جو کیسی یہ کیسے ممکن ہے. اور اسپیشلی وائل لیونگ ان یورپ اینڈ امریکہ, کہ جہاں پہ انسان کی سوچ جو ہے اس کے اوپر اس طرح اس کو دبایا نہیں جا سکتا. یہ سوال اٹھنا چاہیے. اور کیا ان کی جو نسل وہاں پہ پل رہی ہے تو کیا وہ یہ سوچتے نہیں ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی قمر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا شیخ صاحب اگر آپ کو آواز کلیئر آئی, آپ کو سمجھ آ گئی نا دونوں سوال, آواز کلیئر آ گئی ہے یا میں ریپیٹ کر دوں؟ میں نہیں, بڑی مشکل سے میں نے سمجھ لیا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ آواز کے اندر بڑی ڈسٹربنس ہے. انٹرنیٹ کا ایشو ہے تھوڑا سا آپ کے اینڈ پہ ہے. مجھے بالکل کلیئر آ رہی ہے, اور ناظرین کمنٹ کر کے بتا دیجئے ہمیں اگر آپ لوگوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا شیخ صاحب دو سوال ہیں ان کے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹرن کیسے لیا, یہ اس کلٹ سے آپ کیسے نکلے, اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ دے دیجیے. اور دوسرا پھر یہی ہے اس حوالے سے کہ آج کے دور میں وی آر لیونگ ان 2020, تو 2020 میں جی رہے ہیں ہم, اتنی زیادہ جو ہے لبرٹی ہے وہ جناب آزادی اظہار رائے ہے, اور اس میں کیسے مینیج کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی آواز ہی نہیں اٹھنے پاتی. لوگ کیا سوال نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. یہ دو سوال تھے ان کے. یہی تو بیوٹی ہے, دس از دا بیوٹی. سلسلہ یہ ہے کہ پہلی چیز میں اپنا وکیل صاحب سے یہ عرض کروں کہ یوٹیوب چینل کے اوپر میرے مختلف انٹرویوز ہیں اور ان میں نے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا میں تھوڑے سے 2-4 لفظوں میں یہ کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میں الاعلان ایک بات کہہ رہا ہوں اور مجھے کبھی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. یہ کلٹ جو ہے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہتا رہے, جس طرح بھی کرے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن سچائی جو ہے اللہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں, یا وہ لوگ جو فریق تھے وہ جانتے ہیں. میرے ذہن میں, میرے خیال میں قطعی طور پہ نہ اس کلٹ کے بارے میں, نہ آن جہانی غلام قادیانی صاحب کی ذات کے بارے میں, ان کے دعوے کے بارے میں مجھے کوئی شک شبہ نہیں کسی طور پہ بھی. صرف ایک چیز کہ ہمارا یہ تھا کہ جس جماعت کے ہم ممبر ہیں یا میری فیملی ہے, ہم لوگ ایک سچے راستے پہ ہیں, اور اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں کہتے. سو a responsible person, a person having a status in Jamaat too high, he lied. And knowingly, ایک ہوتا ہے کہ آپ سے ویسے ہی 7 بات ہو گئی ہے, no, knowingly, intentionally, he was lying.
اور جب اس کے ساتھ میں نے آرگومنٹ کیا ہے تو he denied, he said no, I'm right, you are wrong. اس چیز پہ میں نے اس کلٹ کو خیر بات کہا. اب میں جو بات کرنی شروع ہوا تو یہ میں نے اسی وقت نہیں ہے کہ میں نے چھوڑا اور اگلے دن میں چلا گیا ہوں کہیں باہر اور جا کے میں نے باتیں کرنی شروع کر دیں اور بولنا شروع کر دیا. No, it took me 3 to 4 years کہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, اس کو پڑھا ہے. Then I launched. I'm the very first person in their 100 years, more than 100 years history. I'm the first person on the social media that I launched a website and I raised my voice. یقین کریں, they were so shaken. یہ وکیل صاحب آپ غور کیجئے گا, یہ جو باتیں آگے میں ایک دو کرنے لگا ہوں یہ آپ کے پروفیشن سے متعلقہ ہیں کہ living in Canada they complain. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی شخص کو میری کسی بات سے دکھ ہے, تکلیف ہے, تو وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جائے گا, جا کے کہے گا جی مجھے اس شخص سے یہ تکلیف ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا, غلط کہا, سچ کہا, مجھے مارا, یہ کیا, وہ کیا. انہوں نے, ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں, چونکہ میں I've been a part of the system, کہ یہ ایک within 1 hour they can get 100 and thousands of the signatures from their members, کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے, یہ جانورانہ روش ہے, یہ حیوانی روش ہے کہ بس آپ کو آگے, یہ اس کو اطاعت کا نام دیتے ہیں. جب انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ ہم سے رخصت مانگ رہے ہیں, کس لیے مانگ رہے ہیں جی, اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اس بندے کے خلاف شکایت کرنی ہے. کس لیے شکایت کرنی ہے, انہیں ہمیں دکھ دیا ہے, کیا دکھ دیا ہے. They won't think about. آپ نے کہا کہ چندوں کے بارے میں, living in the western countries, living in America and Canada, تو یہ نہیں سوچتے. آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم لوگ دخصت کس لیے کرنے لگے ہیں کہ ایک بندے کے بارے میں کہ جی ہمیں اس سے یہ شکایت ہے. Do you have the complaint? اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا میٹر کیا لکھا گیا ہے, اس کا کنٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے within a short time thousands signatures اکٹھے کر لیے and they presented. یہاں ویسٹ کا ایک طریقہ کار ہے, میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں پہ اگر 200-300 سگنیچر چلے جائیں, 500 سگنیچر چلے جائیں, مصیبت پڑ جاتی ہے یہاں پہ. ان کے پاس جب آپ ہزاروں کی تعداد میں لے جائیں گے تو they will take the action right away. آپ اندازہ کیجئے کہ مجھے ہیٹ کرائم میں گھسیٹا گیا. یہ دیکھیے میں اوپنلی آن ایئر بات کر رہا ہوں. let me say in English کہ یہ نہیں ہے کہ جی میں اردو میں بات کر کے ادھر ادھر ہو جاؤں. They complain in the hate crime against me and I was served a notice and I explained my position what I'm doing. And they said, salute you sir, go, nothing we can do. You have nothing. Number one. Number two, even they didn't stop there, they went further. جیسے آپ لوگوں کے ممالک کے اندر آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, we in Canada we have a CSIS, that's our intelligence, Canadian Intelligence Services Agency. I've been twice interrogated by the CSIS. They looked at my website, they looked at my videos, they checked everything. They said, sir, you go. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, شرم آنی چاہیے کہ instead of that one کہ whatever I'm talking, even اب ہونا تو یہ چاہیے, اور I wish کہ یہ جائیں, اور اگر نہ جائیں گے تو میں انہیں کہوں گا کہ انتہائی نالائق انسان ہو, بزدل ہو, آپ جھوٹے ہو, میں یہ کہوں گا. اچھا, آپ اب بھی کہو کہ یہ شخص, انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کافی سارے کالرز ویٹنگ میں ہیں, تو چاہیں گے کہ اچھا ایک تو دوست کہہ رہے ہیں اردو میں, اچھا یہ چلیں جی اردو میں میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں شیخ صاحب. اچھا شیخ صاحب ہم کوشش یہ کریں گے ہمارے ناظرین کو, جی بالکل میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ بات جو ہے ہم نے ٹرانسلیشن گورنمنٹ کو, نو, I'm giving my own words from my own mouth. Exactly. This is the situation because government کو بھی پتا ہے کہ I've been interrogated, اور ان کو بھی ہے.
مطلب ان کے اوپر یہ اتنی بڑی پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ ذرا سا بھی ہوتا ہے تو آئی وونٹ بی ٹاکنگ ٹو یو گائز رائٹ ناؤ. بالکل جی ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو ہے جوابات جو ہے اپنے وہ مختصر اور جامع دیں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں نا وہ شکایت نہ کریں کہ جی مجھے نہیں لیا. تو چلیں جی جلدی سے اب آپ جوائن کر لیں, دوبارہ لنک دے دیا, اب آ جائیں جی, جو پہلے آئے گا اس کو پہلے لے لیں گے کال کے اوپر. اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ اچھا جی عمر خان صاحب, السلام علیکم, اپنا تعارف کروائیے گا اور آپ کا سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ رکھیے گا جی. السلام علیکم. سوال میرا کوئی نہیں تھا, میں نے حوالہ ایک عامر حق بھائی کو بھیجے تھے, نزول مسیح کا کیا نام ہے, روحانی خزائن جلد عمر خان صاحب 18. آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے بات؟ ہاں معذرت کے ساتھ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب کو بھی میں کوئی 15 سال پہلے میری ان سے گفتگو ہوئی تھی, ان کے جب احمدیہ فورم ویب سائٹ ہوا کرتے تھے, تو میں نے صرف عامر حق بھائی کو میں نے حوالہ بھیج دیا تھا, روحانی خزائن جلد 18 نزول المسیح میں مرزا غلام احمد سورہ تحریم کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت مریم, مجھے ان کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کہہ رہے ہیں. میں شیخ صاحب آپ کے اینڈ پہ انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہو رہا ہے آج میرے خیال میں, ہمیں کلیئر آ رہی ہے, آڈینس کو بھی کلیئر آ رہی ہے, میسج کر دیں گے ابھی کنفرم کر دیں گے. اچھا عمر خان صاحب جلدی سے کیجیے گا ذرا, کالرز ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں, آپ اپنی بات جلدی سے کیجیے گا. میں جلدی کرتا ہوں. تو اس میں حوالہ دیتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی کہ کیا نام ہے, جس طریقے سے حضرت مریم ضعف بدنی میں مبتلا تھی, میں بھی ضعف مالی میں مبتلا تھا. تو اپنے آپ کو مرزا غلام احمد کمپیئر کر رہا ہے کہ جب اس کے فائنینشیل ڈسٹریس ہو رہا تھا تو ہی کمپیئرز ہمسیلف کہ حضرت مریم کے ساتھ. باقی یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے اے کے شیخ صاحب نے اور عامر حق بھائی نے کہا, اس جماعت میں کوئی 35 سال گزارے ہیں میں نے, اور جو بھی انہیں بات کہی ہے بہت سچ بات کہی ہے, حق بات کہی ہے. اس میں آپ یقین کریں, اس جماعت میں اگر آپ ہیں تو اگر آپ نے 6 مہینے کا چندہ نہیں بھرا تو آپ اس میں ووٹ نہیں ڈال سکتے. میں نے لوگوں کو اپنے ووٹنگ کے میرے سامنے, ٹھیک ہے جی 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 اوکے جی اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو جی. آپ نے ایک حوالہ پڑھا ایگزیکٹلی, ہم چاہ رہے تھے کوئی کویسچنز ہوں تو وہ لے لیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. اور یہ کام مرزا صاحب کرتے رہے ہیں جی, اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں کمپیئر کرتے رہے ہیں. بہرحال آج کا ٹاپک ہے ہمارا چندے کے حوالے سے, تو ہم کوشش کریں گے ہم اسی کے اوپر جو ہے نا رہیں. اچھا جی اب نیکسٹ کالر کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم اپنا تعارف کروائیے گا اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے خاص کوئی سوال ہو تو کیجیے گا. وعلیکم السلام. جی ٹاپک سے ریلیٹڈ تو سوال ہی ہے, کیونکہ شیخ صاحب کبھی کبھی آتے ہیں لائیو تو ان سے سوال. چلیں جی, انتہائی معذرت ہے, میں پہلے عرض کر رہا ہوں ناراض کسی دوست نے نہیں ہونا, اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے تو پھر انتہائی معذرت کے ساتھ پیارے بھائیوں, ہم آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ, لیکن انشاءاللہ ایک سیشن رکھیں گے جس میں پرسنل قسم کے سوالات شیخ صاحب سے وہ ضرور لیں گے. لیکن آج ٹاپک جو ہے نا وہ ہے قادیانی جماعت کا چندہ کا سسٹم. سہیل فرام آسٹریلیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. جی سہیل صاحب آپ کا کوئی سوال ہے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ شیخ صاحب سے؟ جی پہلے تو آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا چندے سے متعلق سوال یہ ہے کہ جو قادیانی جماعت ہے یا ان کے ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ان پہ چندہ دینا فرض نہیں ہے. میری یہاں قادیانی سے بات ہوئی ہے آسٹریلیا میں بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر ہم اپنے خلیفہ کو لکھ دیں کہ ہم نہیں دے سکتے تو وہ ہمیں ایگزیمٹ کر دیتے ہیں چندے سے. کیا یہ بات درست ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سہیل صاحب. شیخ صاحب آپ کو ان کا سوال کلیئر ہے, آواز آ رہی تھی؟ چیز درست ہے, کوئی لاسٹ مجھے سمجھ آیا کہ کیا یہ درست ہے, یہ مجھے 2 لفظ سمجھ آئے ان کے. چندے کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اوپر یہ فرض ہی نہیں ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے, بس ہم تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں. نو دس از رانگ جی, آپ ایسے ہیں, میں جو بھی صاحب تھے, اگر آپ نے واقعتاً یہ الفاظ کہے ہیں کہ یہ ہم پہ فرض نہیں ہے تو میں آپ سے نہیں, یہ انہوں نے نہیں, وہ خود احمدی نہیں ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے ان سے تو وہ ایسے کہتے ہیں. او آئی سی, اچھا. نہیں, جو بھی احمدی یہ آپ سے کہتا ہے کہ چندہ ہم پہ فرض نہیں, ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں, چندہ ان پہ فرض ہے اور یہ خوشی سے دیتے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو میں نے سوال اٹھایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کے اپنا گزارا نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا, ان سے خلیفہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ اگر تم نے چندہ نہیں دینا تو مجھ سے
मतलब जिसे होता है ना कि मेरे पाँव पे पड़ो, मुझसे मिन्नतें करो, मुझसे मांगो कि जी इजाज़त दे दें खलीफा साहब के मुझे एग्जेम्प्टेड करार दे दें। मिसाल के तौर पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जी मेरी इनकम जो है वो इतनी है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ एक पैराग्राफ कि इफ़ यू आर अर्निंग 20,000 यू हैव टू पे द टैक्स एंड इफ़ यू आर अर्निंग लेस देन 20,000 यू आर एग्जेम्प्टेड। बात ख़त्म हो गई। मतलब इनके यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। इनका ये है कि चाहे कुछ भी है, तुम नहीं दे सकते, खलीफा से जाके मांगो कि जी जनाब मैं नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, और खलीफा माफ कर दे तो ठीक है, वरना यू हैव टू पे। यू हैव टू पे, ठीक है जी, मतलब चंदा है एग्जैक्टली फर्ज की तरह ही है। अच्छा ठीक है जी, जो दोस्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं हमारी अपनी टीम के या जिनके सवालात हो चुके हैं, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से लीव कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, अदरवाइज मुझे किक करना पड़ेगा क्योंकि एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडियो फुल आ रहा है। तो दोस्त जो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं नए लोगों को आने दीजिए कॉल पे, काइंडली आप यहाँ से तशरीफ यूट्यूब के ऊपर ले जाइए, फेसबुक के ऊपर ले जाइए, जिन्होंने सवालात कर लिए हैं या जो हमारी अपनी ही टीम के साथी बैठे हैं कुछ देर के लिए काइंडली तशरीफ ले जाइए, उसके बाद वापस आपको लेते हैं, अदरवाइज मुझे मजबूरन किसी को किक करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट कॉलर लिया जाए। सजाद अली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तारफ अपना करवाइएगा जी। अच्छा मैं सजाद अली मदीना शरीफ से जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फैसल भाई, हमारा तो चंदा चले हम लेके हमारा तो नजर आता है ना, मस्जिद और मदरसे बनते हैं, ये चंदों का क्या करते हैं? और इनके कादियानियों को दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि ये हमसे जबरदस्ती जगह लेके और उसका कर क्या रहे हैं। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, अल्लाह के नाम पे सब कुछ है। खुदा ताला का शुक्र है कि एक रुपया सारी दुनिया के सामने, ये हमारे चंदे, ये मदरसे हैं, ये मस्जिदें हैं, ये मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में पता है कि मुसलमान कोई है, तो ये कादियानी क्या है? और जैसे ये हैं फालतू, वैसे इनके चंदे फालतू। बस इस पे थोड़ी रोशनी डाल दे शेख साहब। चलें जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सजाद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और सवाल उन्होंने शेख साहब किया, आपका सवाल क्लियर था उनका? मैं रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने ये पूछा कि मुसलमान तो चंदा वगैरह लेके चले, मदद करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, तो कादियानी अहमदी हजरात ये क्या करते हैं चंदों का, किधर जाता है ये पैसा? यही तो सवाल यहाँ पे उठ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अहमदी हजरात हैं जो ये चंदा देते हैं, तो इनके जो अकाबरीन हैं जो इस कल्ट को रन कर रहे हैं वो भी अपनी इबादत गाहें बनाते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। देखें बात जो है ना वो जो सही है, चाहे हमारे खिलाफ ही जाती हो या हमें नापसंद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सच्ची बात कहनी चाहिए। ये नहीं है कि ये बिल्कुल पैसा लेके तो वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, नहीं, ये भी सारा कुछ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो जो लोग बेचारे अपनी इनकम के अंदर या उन्हें जो भी खैरात मिलती है खाने पीने को, वो उनके अपने लिए पूरी नहीं होती और आप अपना जो टैक्स है वो वसूल कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो कि आपके पास इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, आप बता रहे हैं इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि आप उसको अपने ज़ाती कारोबार बना के उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पैसा अपने पास रख रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ? क्या आपने कभी अपने लोगों को जिनसे चंदा लेते हैं, जिनसे कहते हैं जी तुम्हें हर हाल में चंदा देना है, उनको बताया है कि देखो इस चंदे से मैंने इस कारोबार में इतना पैसा लगाया था, मुझे इतना मुनाफा हुआ? और जो लोग आते हैं बेचारे गरीब, उनको क्या आप देते हो कि उन मुल्कों के ऊपर डालते हो? मिसाल के तौर पे कनाडा, इंटरनेट का इशू हो रहा है मेरे ख्याल में। शेख साहब आवाज़ अब आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शेख साहब, मुझे जल्दी से बताइएगा, कोई दोस्त कमेंट करके। अच्छा अब आ रही है। हेलो जी। अच्छा, कि मतलब जो लोग जर्मनी, कनाडा, दूसरे मुल्कों में रहते हैं और वो मतलब बेरोज़गार हैं, रेफ्यूजी आते हैं, खैरात लेते हैं, तो आप उनसे भी पैसे ले रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये आप जो करते हो उसमें कोई शक नहीं है, जो आप बनाते हो बिल्कुल बनाते हो, लेकिन जो पैसा आपके पास इकट्ठा इतना पड़ा हुआ है, आप उसके साथ
اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ان کو کیوں دیتے ہو؟ کیوں دوسری حکومتوں کے اوپر ان کو ڈالتے ہو؟ یہ یقین کریں جیسے پاکستان کے اندر وہ گداگر بیکنگ مافیا ہے نا، کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے آگے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں چوک میں اور ہر گاڑی سے پیسے مانگ رہے ہیں اور پھر واپس جا کے تو اپنے اس مافیا استاد کو دیتے ہیں۔ بالکل بین ہی یہ سچویشن ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو فیڈ کریں، آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا پڑا ہوا ہے۔ شیخ صاحب پھر سے انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا آج، میرے خیال میں نیٹ کا بہت زیادہ ایشو رہا۔ اچھا یہ جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں یا تو مطلب آپ کال پہ آنا نہیں چاہتے یا ویسے کوئی مسئلہ ہے، یہ لنک ہوتی ہے میرے بھائی، سمپل سا یہ دیکھیں یہ لنک ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے براؤزر کے اندر اوپن کرنا ہے اور آپ یہاں پہ کال کے اندر آ جائیں گے۔ دیٹس سو سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہمیں یہی مجھے تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ جیسے وہ وقار زکا صاحب کا شو تھا اور ایک دو دوستوں کا شو، تو یہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قادیانی حضرات کے، مطلب پہلے شور مچانا ہے کہ ہمیں کال پہ لیں، جب لنک دیا ہے تب آپ نے آنا نہیں ہے اور کہنا جی جوائن نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ اور دوست بھی تو آ رہے ہیں نا جوائن کر کے، تو یہ دے رہا ہوں، یہ بار بار لنک دے رہا ہوں، یہ رہا لنک میرے پیارے بھائیو، اس کے اوپر کلک کیجئے اور آ جائیے، نہیں آنا تو نہ آئیے، پھر بیٹھے رہیے خاموشی سے۔ شیخ صاحب آپ کو اب آواز آ رہی ہے جی میری؟ آواز تو بڑی اچھی آ رہی، لیکن مجھے اپنی تصویر یا آپ کی فوٹو کا کچھ ایشو، چلے کیمرہ بند کر لیں، آپ اس کو کیمرے کا آپشن بند کر دیں، وہاں سے کوئی ایشو ہو گیا ہوگا تو ٹھیک ہے بند کر دیں۔ اچھا نیکسٹ کون ہے جی؟ کالر جی آئیے جی جلدی سے ذرا، یہ لنک ہے جی، اس کے اوپر آئیں اور یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں، ٹاپک سے ادھر ادھر جو دوست سوال کر رہے ہیں وہ کائنڈلی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ٹاپک کے اوپر سوال کریں جی۔ ہاں جی ہے کوئی کالر اور تو آ جائیں جی جلدی سے ذرا، اب بھی اسٹوڈیو خالی ہے، آ جائیں، جگہ ہے، جلدی سے جوائن کریں۔ یہ لنک ہے، یہ رہا لنک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یوٹیوب اور فیس بک دونوں کی لائیو چیٹ میں آپ کو نیچے مل جائے گا، اس کو صرف کلک کرنا ہے اور وہاں جانا ہے۔ ہاں جی گوگل کروم کے اندر یا جو بھی براؤزر آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے اوپن کرنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے سمپل، تو اس کے بعد آپ جوائن ہو جائیں گے یہاں پہ۔ اچھا جی عامر نذیر صاحب آ چکے ہیں افطاری کر کے۔ عامر نذیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عامر نذیر صاحب آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یقیناً، آپ تھوڑی دیر پہلے سے میرے خیال میں واپس آ چکے تھے، چندہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، شیخ صاحب سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو یا پھر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہو اس کے اوپر؟ جی میں افطاری بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا اور شو بھی آپ کا دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، اور 2-3 روز پہلے جو سوشل میڈیا پہ بڑا ایک ہنگامہ برپا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے مربیان آئے ایم ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے انہوں نے ان باتوں کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں چندہ ہمارے لوگ خوشی سے دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جو لوگ بڑی مشکل سے بڑی مصیبت سے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر ان کو دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، دوہری تکلیف ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنے 12ویں تنخواہ یا 10واں حصہ یا 16ویں یہ انہوں نے فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دے رہے ہیں، دوسرا وہ خرید کیا رہے ہیں، اتنا کچھ دینے کے بعد، دنیا کا یہ سارا مال دینے کے بعد خرید کیا رہے ہیں، کون سا عقیدہ خرید رہے ہیں؟ وہ عقیدہ، وہ مذہب، وہ دین جس کو ڈیفینڈ کرنے میں سوشل میڈیا پر ناکام ہو چکی ہے ان کی ٹیم، سوشل میڈیا کی ساری، یہاں تک کہ ان کے بڑے چینل کو، آفیشیل چینل کو آنا پڑا اور ان کو آ کے چیخ چاڑا ڈالنا پڑا۔ میں کل کی بات سناتا ہوں، ایک شیخ صاحب کا بھانجا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے ایک شو میں، منیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ کے بھانجے کو میں نے دیکھا ہے شیخ صاحب، وہ کسی شو میں جا کے بیان کر رہے تھے کہ میں اے شیخ صاحب کا سگا بھانجا ہوں، میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ اے شیخ صاحب کی بات کانوں میں ڈلنے نہیں دینی۔ میں سوچ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ عامر نذیر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے آپ کی اجازت کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں ایک کالر آئے ہیں، ذرا ان کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کون ہے جی؟ ابو ماہی رحمۃ اللہ جی، آپ اپنا تعارف کروائیے گا اور سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرا سوال تمام قائدینیوں سے ہے کہ جب بھی ان سے چندے کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چندہ جو ہے جماعت کے لیے، ہمارے خلیفوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مرزا کے مرنے کے بعد جو بڑے مرزا صاحب تھے، ان کے مرنے کے بعد آج تک کسی خلیفہ نے کوئی چندہ خود بھی دیا اپنے جیب سے، یا اس کی کوئی رسید وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ رسید دکھائیں جی ہم بھی منتھلی جو ہے
جماعت احمدیہ کو اپنے جیب سے اتنا چندہ دیتے ہیں یا لوگوں کا چندہ کھا جاتے ہیں؟ میرا بس یہ سوال تمام. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اچھا جی، یہ احمدی حضرات کے لیے سوال ہے جی، یہ بھائی نے رکھا ہے. تو بڑی خوشی ہوگی مجھے کہ اگر یہ چونکہ سوال ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے، اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، وہی دیں گے. تو کوئی دوست آ جائیں، تشریف لے آئیں. چیٹ میں بہت سارے مجھے احمدی دوست نظر آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں آج اوپر تشریف کیوں نہیں لا رہے ہیں. کل تو بہت زیادہ اصرار تھا کہ ہم نے بات کرنی ہے، ہمیں آپ لنک دیتے نہیں ہیں. آج جب دیا ہے تو آج شاز و ناظر ہی نظر آ رہے ہیں کال کے اوپر. نیچے کمنٹس میں آپ دیکھ لیں بہت زیادہ شور شرابہ ہے، تو تشریف لائیے، اس کا جواب دیجیے، بہت خوشی ہوگی مجھے. اچھا نوید صاحب ہیں جی کوئی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام جی، میرا نام نوید اب جی لوگوں نوید کے صاحب، بہت سے پروگرامز دیکھیں. ہلو آپ، آواز آ رہی ہے؟ آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ہلو سوال ہے تو نوید صاحب کیجیے گا. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، وہ لگے ہوئے ہیں اس میں. اچھا چلیں، یہ سوال ہمارے لیے نہیں تھا. عامر نذیر صاحب، آپ ذرا وہ بھانجے والی بات بتا رہے تھے، ذرا اب وہ ہمیں سنائیے ذرا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اے کے شیخ صاحب کا بھانجا ہے، منیر شیخ اس کا نام ہے. وہ جی میں نے دیکھا ان کو آج کسی ساتھی نے ویڈیو بھیجی ہے مجھے، اس میں وہ منیر شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا تعارف یہ ہے، میں جرمنی سے پتہ نہیں کس جماعت کا ذکر کر رہے تھے، اس جماعت کا فرد ہوں. بہرحال یہ اسی جماعت احمدیہ کی کوئی شاخ تھی، اس کا نام لے رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ میں اے کے شیخ، وہ شہر کا اچھا نام بتا رہے تھے. اچھا شاید وہ کسی شہر کا نام بتا رہے ہوں گے. تو انہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں اے کے شیخ صاحب کا بھانجا ہوں. اب ظاہر ہے کہ شیخ صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کے بھانجے کو تو ظاہر ہے اپنا اس کا کوئی تعارف نہیں تھا. اے کے شیخ صاحب کو وہ لوگ جانتے ہیں، اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے میں اے کے شیخ صاحب کا بھانجا ہوں. میری والدہ جو اب دنیا میں نہیں رہی ہیں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے کے شیخ صاحب کی بات نہیں سنی. میں ان کی بات سن کے ہنس رہا تھا، بھی اگر اے کے شیخ صاحب کی بات کانوں میں پڑ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کانوں کو دھلواتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. اینی وے انہوں نے بتایا کہ اے کے شیخ صاحب شاید زیتون ایف ایم پر ہی بات کر رہے ہوں گے. پچھلے دنوں ظاہر ہے کہ کئی دنوں سے شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ شیخ صاحب یہاں پر گفتگو کر رہے تھے، میں نے دیکھا شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے مسیح موعود کی ایک بات کو مس کوڈ کیا، غلط کوڈ کیا، کہ مرزا صاحب نے شاید حمامۃ البشریٰ میں یہ بات کہی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات قسم کھا کر کہی ہو تو اس کی تعویل نہیں کی جائے گی. میں ان کا بیان کوڈ کر رہا ہوں، اگرچہ ہمارے شاید ٹاپک سے ریلیٹڈ نہ بات ہو. جو انہوں نے بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی بات شیخ صاحب نے مس کوڈ کی ہے، مرزا صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قرب قیامت تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. لیکن وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی قسم قرآن کے خلاف کس طرح ہو سکتی ہے؟ قرآن ہمیں صاف بتا رہا ہے. پھر وہ دلیلیں دینے لگے کہ سورہ زمر کی کوئی آیت شدید پیش کر رہے، سورہ زخرف کی، کہ یہ آیت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح آئے گا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ میں نے 2-3 فکرے سنے شیخ صاحب کے، تو میں نے پھر بند کر دیا پروگرام، اس کو کٹ آف کر دیا. اگر شیخ صاحب میرے ساتھ بات کرنا چاہتے، انہیں یہ نہیں کہا انہوں نے کرنا چاہتے، کہتے اگر بات کر سکتا ہوتا میں شیخ صاحب کے سامنے، اگر میں ان کو قائل کر سکتا یا دلیل دے سکتا تو میں یہ دلیل دیتا سورہ زخرف کی. تو شیخ صاحب آپ کے بھانجے کا یہ پیغام ہے، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے مرزا صاحب کی بات کو مس کوڈ کیا ہے. مرزا صاحب نے یہ بات ٹھیک ہے لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جہاں قسم کھائی ہے، قسم کو اس کی طویل نہیں کی جائے گی، لیکن آپ نے ہمارے مسیح موعود کی بات کو مس کوڈ کیا ہے. میں نے پوری بات اس لیے نہیں سنی کہ میری والدہ کی مجھے نصیحت بھی ہے کہ شیخ صاحب کی بات نہیں کانوں میں ڈلنے دینی. کیا جواب دینا چاہتے ہیں اپنے بھانجے کو؟ بات نہیں کانوں میں ڈلنے دینی. اچھا یہ معذرت کے ساتھ شیخ صاحب جب آپ جواب دیں اس سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شیخ صاحب کی بات کانوں میں نہیں، خلیفے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور وصیتیں بھی یہی ہو رہی ہیں. یہ نمبر جو دوست مانگ رہے تھے نا شیخ صاحب کا، یہ ان کی اجازت سے ہی ہم چلا رہے ہیں، شیخ صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے. یہ نمبر ہے جی اسکرین کے اوپر، اس کو کائنڈلی نوٹ کر لیجئے جو دوست مانگ رہے تھے. اچھا جی شیخ صاحب واپس آپ کی طرف. جی شکریہ. میری آواز ٹھیک ہے؟ جی کلیئر ہے جی. ٹھیک. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ انتہائی افسوس ہوا ہے کہ میری ہمشیرہ کا رویہ بالکل کفار مکہ والا رویہ اس نے بتایا ہے، جو کہ میری بہن اس کی والدہ تھیں، کہ وہ بھی یہ کہتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے. اب معاذ اللہ مجھے کسی کے ساتھ نہ ملائیے، یہ صرف میں مطلب ایک تشبیہتاً بات کر رہا ہوں، کہ وہ روکتے تھے کہ اگر اس
محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ گئی تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تم ادھر اس طرف چلے جاؤ گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ شخص یا میری بہن، ان دونوں میں سے کون صحیح ہے، کون سننا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بات چلے تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی میری والدہ نے مجھے منع کیا، تو برخوردار کیوں بھول رہے ہو؟ تم اس سے پہلے ماں کی باتوں کی نافرمانی کر چکے ہو، میرے ساتھ باتیں کر چکے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہ بات بھی میری اگر سن رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو لوگ برین واشڈ ہوتے ہیں، تم بھی اس کلٹ کے پے رول پہ رہ چکے ہو، تم بھی اس کلٹ کے پے رول پہ رہ چکے ہو۔ تمہارا بڑا بھائی ابھی بھی پے رول کے اوپر ہے، تمہارا بڑا بھائی ابھی بھی پے رول کے اوپر ہے، تمہارا بہنوئی پے رول کے اوپر ہے۔ برخوردار تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا ریکارڈ وہی بجے گا، ادروائز تمہارے چیک پہ سائن نہیں ہوں گے۔ تم لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے آگے بیچ رکھا ہے، جبکہ قرآن آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ بیچو۔ جو ایمان لے آتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیتا ہے۔ سو سلسلہ یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، طوطے کی طرح رٹے رٹائے، بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے آپ نے یہ باتیں کہہ دیں، جی رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب رسول اللہ کے ذہن میں کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، کچھ تھوڑا توبہ استغفار کرو۔ تم لوگ کیسے جان سکتے ہو؟ جن کو رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ کے دل میں کیا تھا۔ یقین کرو میں تو تمہیں گالی بھی نہیں دے سکتا، تم اتنے نالائق انسان ہو اور اتنی جسارت ہے تمہارے اندر، یہ صرف اور صرف اس کلٹ کی وجہ سے۔ یہاں پہ بیٹھ کے اس کلٹ کے لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، جب بھی کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سارے نبیوں کے ساتھ، وہ جی رسول کریم کے ساتھ ایسے ہوا، معاذ اللہ۔ مطلب اتنی جسارت ہے آپ لوگوں کے اندر کہ آپ ایک ایسے شخص آن جہانی قادیانی کو پوچھتے ہو کہ ذرا سی بھی اس شخص کے بارے میں بات کی جائے تو آپ اسی وقت رسول اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ جی بات مکمل کریں۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آگے دلیل بھی دینے کی کوشش کی، آپ کے بھانجے نے، منیر شیخ صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کوئی مولوی منور صاحب شاید کہہ رہے تھے، کوئی مولوی منور صاحب ہیں، ان کو میں نے قرآن کی یہ آیت بطور دلیل پیش کی تھی، سورہ زخرف کی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات قرآنی ہے نا 57 58 69، کہتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایک بات کہ اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم نے اس پر شور مچا دیا، کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا یہ عیسیٰ ابن مریم جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، ہم نے کج بیسی کے لیے ان کی مثال نہیں دی تھی آپ کو، بل ہم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو، یہ جو شور مچا رہے ہیں نا یہ ہیں ہی جھگڑالو۔ اصل میں آپ کے بھانجے نے شاید کہیں سے پرچی لی ہوگی یا ان کو کسی نے یہ آیت دے دی ہوگی، ادھی پچھدی بات انہوں نے پیش کی ہے، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بلا شبہ ابن مریم قیامت کی ایک نشانی ہے۔ منیر شیخ صاحب، مرزا صاحب قیامت کی نشانی نہیں ہے۔ جس عیسیٰ ابن مریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب ہم نے ابن مریم کی مثال دی تو تمہاری قوم نے شور و گل مچا دیا۔ یہ وہ ابن مریم ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، ابن مریم قیامت کی ایک نشانی ہے، تم اس میں شک نہ کرو، قیامت کے متعلق تم شک نہ کرو۔ اور منیر شیخ صاحب آپ نے جو دلیل دی ہے، پاکستان میں کوئی مولوی منور ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی یا آپ کذب سے کام لے رہے ہیں، یہاں سوشل میڈیا پہ آئیں، آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے ماموں سے سوال کریں، میں پاس بیٹھ کے سنوں گا، شیخ صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔
یہ اگر آپ کی والدہ نے آپ کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے ماموں کی بات کانوں میں نہ ڈلنے دینا، تو میرے خیال سے معذرت سے آپ کی والدہ نے آپ کو غلط مت دی ہے. جو بھی بندہ ایک بات کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی دلیل کو سننا تو چاہیے، اس کی بات پہ غور تو کرنا چاہیے. اگر آپ کو شیخ صاحب کی بات غلط لگے، آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکیں شیخ صاحب، تو آپ اسی کلٹ میں رہنا جس میں آپ نے اتنی زندگی گزار دی ہے. 12ویں تنخواہ دینا، چندہ دینا، 10ویں دینا، 16ویں دینا، جتنی مرضی دینا اور کفر خریدنا. لیکن آپ کی یہ حالت دیکھ کر جو آپ نے بیان کی ہے کہ ہمیں تو منع کیا گیا ان کی آواز بھی کانوں میں نہ ڈلے، میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ اس بے بسی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہ آپ کے سوشل میڈیا کے جو موم کے سپاہی ہیں نا، یہ بھاگے ہیں یہاں سے. اب آپ کا جو آفیشیل چینل ہے وہ آیا ہے، ایم ٹی اے آیا ہے، وہ جواب دے گا ہماری باتوں کا. لیکن ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے صاف الگ ہو چکی ہے. یہ گمراہی ہے جس پر آپ چل رہے ہیں. منیر شیخ صاحب، آپ کو آپ کی والدہ نے غلط مت دی ہے کہ اس بات پہ غور ہی نہ کرنا. آئیں ہم سے سوال کر لیں، ماموں سے ناراض ہیں، شیخ صاحب سے ناراض ہیں، مجھ سے سوال کر لیں، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا. بہت شکریہ، معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اچھا جی، جزاک اللہ. یہ پیغام پہنچ گیا یقیناً شیخ صاحب کے جو بھانجے ہیں محترم، ان تک پہنچ گیا. آ کے آپ شیخ صاحب سے سوال کریں تاکہ دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. اچھا، کالرز کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑا سا جی، آپ کی اجازت سے شیخ صاحب اور عامر نذیر صاحب، آپ دونوں بزرگوں کی اجازت سے. اچھا جی، کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، اپنا تعارف کروائیے گا اور آپ کا سوال رکھیے گا جی. جی بولیے، کون سا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. محترم یہ کیا چھینا صاحب، چلے سر نہیں چھوڑیں جی، وہ آپ کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. ہلو جی آ رہی ہے آواز، بولیے. جی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چندے کا ٹاپک ہے نا، وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک زبردست ٹاپک ہے چندے کا، کیونکہ ان کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. آپ کو آواز ان کی سنائی دے رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی. نوید صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کائنڈلی انٹرنیٹ کا کچھ کیجیے. اچھا جی، نیکسٹ کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم کون صاحب، کہاں سے اور کیا سوال؟ جی میں محمد عاطف مدینہ پاک سے بات کر رہا ہوں. جی جی میں محمد عاطف مدینہ پاک سے بات کر رہا ہوں. حکم کیجیے، سوال کیجیے سر. جی عاطف جی، میرا ایک شیخ صاحب اور عامر نذیر صاحب سے یہ سوال ہے، یہ جو بار بار قادیانی، مرزائی، احمدی یہ جو سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب بھی ان سے کوئی بھی اے ٹو زیڈ کوئی بھی بات کی جائے، یہ فوراً کسی بھی ٹاپک کو چینج کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ جاتے ہیں. ذرا اس کی تفصیل مجھے بتائیے گا ذرا، میں آپ سے. اچھا جی، سوری جی، بہت 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 معذرت. میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا، پھر مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ میری طرف سے اس کو کوئی زیادتی سمجھیں. ٹاپک سے ہٹ کے سوال نہیں لیا جائے گا. یہ چندہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، اسی کے اوپر سوال کیجیے، وہ ضرور لیں گے ہم. اس میں چاہے کوئی احمدی ہو یا چاہے کوئی مسلمان ہو، کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ڈیوائس آپ کی ناٹ کنیکٹڈ ہے، اس کو ذرا کیجیے. اور جو دوست ابھی نئے آئے ہیں پوچھ رہے ہیں پروگرام میں شرکت کیسے کرنی ہے، یہ جی لنک ہے، لنک فار لائیو کال جو لکھا ہوا ہے نیچے، اس کو آپ نے کھولنا ہے اور اوپن کر لینا ہے کروم میں، سفاری میں، یا جو بھی براؤزر ہے آپ کے موبائل کے اندر. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، نیچے چیٹ میں بھی مل چکا ہے. اس کے تھرو آپ نے لائیو آنا ہے اور آ کے آپ نے ہم سے سوال کرنا ہے. عدیل صاحب ہیں جی، میں آپ کو کک کر رہا ہوں، ذرا اس کو سیٹ کیجیے اپنے کیمرہ کو اور دوبارہ آئیے واپس اسٹوڈیو میں، پھر انشاءاللہ آپ کو لیتے ہیں. یہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، یہ لنک ہے، اس کے اوپر کلک کریں، اس کو براؤزر میں کھولیں موبائل کے، آپ کے پاس جو بھی ہے، گوگل کروم ہے یا سفاری ہے یا فائر فوکس ہے، جو بھی ہے اس کے اندر اس کو کھولیں، اپنا نام وغیرہ لکھیں اور کیمرہ اور مائک کی پرمیشن دیں، اور وہاں سے آپ اسٹوڈیو کے اندر تشریف لیں. ہم آپ کو فوری کال پہ لے لیں گے.
لیکن سوال جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کرنا ہے. یہ بار بار یہ اسکرین پہ لکھ کے بھی ہم چلا رہے ہیں. چندہ یہ ڈونیشن سسٹم جو ہے جماعت قادیانیہ کا احمدیہ کا جو چندہ کا سسٹم ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اسی کے اوپر سوال کرنا ہے. چیٹ میں نہ لکھیں, نہیں یہ چیٹ میں نہیں لکھنے, آپ نے کال کے اوپر آ کے سوال کرنے. یہ لیں دوبارہ لنک لے لیں جی, شاید آپ نئے آئے ہوں. محترم عدیل صاحب آپ کی ڈیوائس ابھی بھی کنیکٹڈ نہیں ہے. اب میں آپ کو اس طرح کال پہ نہیں لے سکتا جب تک یہ کنیکٹ نہ ہو جائے گی جی. اچھا عامر حق صاحب بھی ہمارے ساتھ واپس ہیں, آ چکے ہیں. غالباً قمر سلطان صاحب کا ہی سوال تھا, نیچے انہوں نے کیا ہے. قمر سلطان صاحب اگر آپ واپس آ جائیں, اب آ جائیں تو واپس آ کے آپ سوال کریں لائیو تاکہ ہم بھی سن لیں نا اس کو. اچھا جی, نوید صاحب کی کنیکٹ ہو گئی ہے جی وہ ڈیوائس. السلام علیکم جی. یہ مجبوراً پھرنا یہ کرنا پڑتا ہے جی, آپ پہلے ریڈی رہا کریں. خالد جمیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. واہ, اگر آپ نے کال پہ آنا ہے تو ذرا تیار رہا کریں میرے بھائی کیمرے کے سامنے آنے کے لیے. عدیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے, قادیانی کے بارے ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی قادیانی ہوتا ہے تو اس کو یہ پیسے دیتے ہیں کافی, تو اس کے کوئی ثبوت ہے؟ اچھا, آج کا ٹاپک ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت جو چندہ وغیرہ لیتی ہے, اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں, ورنہ اس کا جواب انشاءاللہ پھر کبھی دیں گے. چندے کا ان کا بتائیں کا کس طرح سسٹم ہے, کس طرح لیتے ہیں, ہمیں کچھ ذرا معلومات چاہیے تھی. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس ویڈیو کو آپ نے ایسا کرنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے لیفٹ سائڈ پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے, ذرا کلک کریں گے تو یہ پیچھے چلی جائے گی. تو پیچھے کر کے اس کو شروع سے سنیں, اس کے اوپر انشاءاللہ ساری معلومات شیخ صاحب نے تفصیلاً دی ہیں میرے بھائی, وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. اچھا کون ہے جی ہمارے پاس؟ چاچا بوٹا 302. یہ اگر کوئی آئی ڈی بدتمیزی والی ہوئی نا تو یہ فرمائیے گا جی چاچا بوٹا صاحب. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر میرے خیال میں آپ ڈاکٹر یوسف صاحب تو نہیں, نعمت علی سر, میں پہلے بھی آتا ہوں لائیو میں. ہاں نعمت علی سے, میں سوری جی نعمت علی. نہیں آپ نام بدل کے آئے نا, نام میں خود نہیں بدل کے آیا, وہ اصل میں اس آئی ڈی سے بھی آتا ہوں اور دوسری آئی ڈی سے بھی, لیکن مجھے خود نہیں پتا چلا کہ یہ اس نام میں. اچھا سوال کیجئے گا نعمت علی صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے عجیب سسٹم بنایا ہوا ہے چندے کا ہے, اور یہ کئی بار ان لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جی وہ جو کمزور ہوتے ہیں, یہ وہ جن کو اکثر آپ اسٹریم میں لیتے ہیں, ان کے منہ سے سنا ہے یہ وہ غریب آدمی سے تو نہیں لیتے, ان کو تو دیتے ہیں. یہ ہزاروں میں ایک بندہ ہوگا یا ایک شہر کے اندر ایک بندہ ہوگا جس کو دیتے ہیں, ورنہ تو یہ لیتے ہی ہیں, دیتے کسی کو نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے نعمت علی صاحب, بہت شکریہ. شیخ صاحب نعمت علی صاحب جو بات کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے کہ ہزاروں میں ایک کو دیتے ہیں لیتے ہیں, یہ کس طرح سے ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آواز جو ہے نا بالکل بریک ہو کے سمجھ نہیں آتی. میری آواز آپ مجھے بتا دیں. ہاں جی, وہ نعمت علی صاحب تھے ہمارے لسنر ہیں, بریک لیکن تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے آپ کی آواز. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت جو ہے وہ لیتی تو ہے چندہ, لیتی تو سب سے ہے, لیکن جو یہ دعویٰ کہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں, وہ غریب کوئی ہزاروں میں ایک ہی ہوتا ہے جس کو دیا بھی جاتا ہے. تو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے جی؟ یہ اصل میں ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ چناب نگر میں ربوہ کے اندر مطلب انہوں نے رکھا ہوا ہے جی کہ یہ غربا کا حصہ ہے, یہ یتیموں کا حصہ ہے. وہ صرف مطلب آپ کہہ سکتے ہیں دکھاوے کے لیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ آ کے دوسروں ملکوں کے سسٹم کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, مثال کے طور پہ کینیڈا میں ریفیوجی آتا ہے, جرمنی میں ریفیوجی آتا ہے, تو اس کو کون دیتا ہے پیسہ؟ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے لوگوں کو سنبھالیں, اپنے لوگوں کو دیں, مطلب ان کو رکھیں. آپ ان سے چندہ لیتے رہے ہیں تو اس کو سسٹم پہ ڈال دیں گے کہ جرمنی کے سسٹم پہ ڈال دیں گے, اور وہ جرمنی سے وہ جب اپنے لیے پیسے لیں گے تو اس میں سے بھی اپنا حصہ لیں گے. سو یہ جو ان کا طریقہ کار ہے یہ دنیا میں کہیں پہ بھی اس چیز کا نہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, مطلب ستم کی بات یہ ہے, اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, حق کہتے ہیں اس کو. جو کہ آپ اپنے مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو, بہن بھائیوں کو بلائیں, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں
کہ اچھا جی اٹلی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے, سعودیہ کی گورنمنٹ اٹھائے, یو ہیو ٹو پے فار دیٹ ون. تو اسی طرح آپ جب کہتے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں, ہم یہ ہیں, تو یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے, جب آپ ان کا کیس اپروو کرواتے ہیں, جب آپ بتاتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی ہم فلاں کی مدد کرتے ہیں, تو اپنے کی کیوں نہیں مدد کرتے کہ جنہوں نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ کو پے کیا ہوا ہے. یہ کسی ایک آدھ کو اگر دیتے ہیں جسٹ فار شو آف, ٹھیک ہے, بالکل اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ نہیں, لیکن آٹے میں نمک ایگزیکٹلی, یعنی وہی بات ہے, نعمت صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ چندہ لیتے تو ہیں سب سے, لیکن جو دینے والا وہ غریب ہوتا ہے, وہ کوئی ایک آدھا ہوتا ہے. اچھا, نیچے عامر نذیر ہی کے نام سے آئی ڈی آئی ہوئی ہے, کیا یہ عامر صاحب آپ کی ہی دوسری آئی ڈی ہے یا یہ کوئی صاحب کوئی نام وام بدل کے آئے ہیں؟ شاید عامر نذیر صاحب آپ موجود ہیں؟ شاید میری ہے, اب میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. یہ یہاں ویٹنگ میں ہے, اب یہ پتہ نہیں, ایک منٹ ذرا اس کو اوپر لے کے. جی السلام علیکم. جی نہیں, یہ شاید آپ نے ری جوائن کیا ہے, 2 دفعہ نام آ رہا ہے. اچھا جی, یہ ابھی اور دوست آئے ہیں نئے, کیسے جوائن کرنا ہے کہہ رہے ہیں. یہ لنک ہے جی, لنک فار لائیو کال جو لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نے آنا ہے, براؤزر کے اندر اوپن کر لیں. یار میں تو بتا کے تھک گیا ہوں, اس کو کائنڈلی, بڑا سمپل ہے, اس کو یاد رکھا کریں اور اس کے اوپر آ جایا کریں. اچھا, ویسے تقریباً جو ہے 1 گھنٹہ 16 منٹ ہمارے گزر چکے ہیں, اور اب میرے خیال میں کالز ویسے کافی زیادہ ہو گئی. اگر کوئی دوست آ گئے تو ان کو ضرور لے لیں گے, ادروائز اب ذرا ایک چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی, یہ جو سارے شور میں آف شور کمپنیاں وغیرہ کچھ بنائی ہوئی ہیں, اس کے اوپر اگر آپ لوگ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی. ادروائز عامر نذیر صاحب, آپ شیخ صاحب, آپ بات کو جو ہے نا وہ اب کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں تاکہ پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کیا جائے. شیخ صاحب سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے جس کی وجہ سے ان کا بھانجا اتنا ناراض ہو کے وہ گلہ کر رہا تھا کہ شیخ صاحب نے ہمارے مسیح موعود کی بات کو مس کوڈ کیا ہے. کون سی بات آپ نے شیخ صاحب کہہ دی تھی؟ شیخ صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ شیخ صاحب کو آئی تھنک آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, میری آواز شاید صحیح جا رہی ہے. شیخ صاحب, عامر نذیر صاحب پوچھ یہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بھانجے ہیں محترم, ان کو آپ نے ایسی کیا کوئی بات کر دی ہے, کوئی آپ کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے, کوئی اتنے جناب وہ ناراض ہو گئے؟ نو, مجھے نہیں لگ رہا کہ آواز شیخ صاحب کو جا رہی ہے, آڈیو میں شاید پرابلم ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے. بس آپ کنکلوژن کی طرف چلیں, بس میرے خیال سے شاید ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. اچھا, مگھیانہ صاحب واپس آئے ہیں جی, قمر سلطان صاحب. وکیل صاحب موجود ہیں کہ اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو جی وکیل صاحب, یہ آف شور کمپنی کے حوالے سے یہ 2 روز پہلے یہاں شو ہو رہا تھا, آف شور کمپنیز کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں پیسے باہر لے کے گئے ہیں, تو کون سا جرم کیا ہے؟ اگرچہ وہ پیسہ چندہ غریبوں کا تھا. پاکستان میں نے قادیانیوں کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, میں 37 سال پاکستان میں گزار کے آیا ہوں. تو جو بیچارے غریب دہاڑی دار قادیانی اکٹھا کر کے چندہ دیتے, وہ چندہ غریبوں سے لے کے پاکستان سے وہ مال اٹھایا اور آف شور کمپنیز یہاں لا ڈالا. وہ کہتے ہیں یہ لیگل ہی ہے, کوئی لیگل تو نہیں ہے نا. اچھا, میرے ساتھ معذرت کے ساتھ نذیر صاحب بہت زیادہ آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. آواز کا بہت, بالکل بہت سارا مسئلہ ہو رہا ہے. موبائل سے ہیں اس وجہ سے ہوگا جی, اب ٹھیک ہے آپ کی آواز. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی سمجھ نہیں آپ اس کو سمجھ آ رہی ہے عامر نذیر صاحب. اس کو آپ ذرا شیخ صاحب ریفریش کریں, ذرا دوبارہ آئیں. اچھا, ایک کالر بھی تب تک آئے ہوئے ہیں, کون ہے جی یہ آپ کے ہاتھ میں؟ اگر پتہ نہیں مجھے کلیئر نہیں نظر آ رہی کیا چیز ہے, اس کو سائڈ کر لیں ذرا. السلام علیکم. عامر بھائی, جی عامر بھائی, آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی مشہور وہ ایک ریٹورک تھا نواز شریف صاحب کا, جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ کے ایسٹس بیونڈ مینز ہے اس کے حوالے سے, تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس سے کیا ہے, اگر میرے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں تو آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ بات ہوئی تھی, اور میاں صاحب نے پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی. تو اس سے ہوا کیا کہ وہ جو ڈٹھائی اور بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا تھی, آئی ایم سوری یہاں پہ کسی کی پولیٹیکل ہارٹ نہ ہو جائے, آئی ایم سوری, لیکن وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جماعت نے وہی کہا ہے نا کہ اگر ہم نے آف شور کمپنی کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہم نے تمام سسٹم آف ٹیکسز کو بائی پاس کیا ہے اور ہم نے کوئی دولت چھپائی ہے, تو کون سا جرم کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے, کوئی بندہ یہ کہے کہ مطلب میں نے چوری کر کے کون سا جرم کیا, اٹ از لائک دیٹ. اب اس کے اوپر
क्या गुफ्तगू की जा सकती है कि बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है। अब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये बात हो तो ये फिर इनको बहुत तकलीफ होगी। अब मुझे ये नहीं पता, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मामलात हैं, अगर नैब इनको यहाँ पे पकड़े तो बिल्कुल पकड़ सकती है। आपकी आवाज हो रही है, ये आवाज आ रही है, उनकी आवाज मेरे कट गई। अच्छा, जो बात कर रहे हैं ना कमर सुल्तान साहब, बड़ी उन्होंने शायद उन्होंने ना देखा हो वो शो, लेकिन मैंने देखा था। एक मुरब्बी साहब जो यहाँ से डिफेंड करने गए थे जमात अहमदिया को, वो भी उधर इसी किस्म की बातें कर, वो कह रहे थे हमारा पैसा है, अगर हमने ऑफशोर कंपनियां बनाई भी हैं तो आपको क्या आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? माइक थोड़ा सा ये अमन नज़ीर साहब, ये वही बात है जो एक साहब ने पहले की थी, जब वो मिर्जा साहब का एक टॉपिक था, खैर वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, तो उन्होंने कहा था अगर ये काम मिर्जा साहब ने कर दिया है, अच्छा तो ठीक है, कर दिया है भाई उन्होंने, ऐसे ही होता है देहातों में, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, आपको क्या है? तो ये किस अच्छा, आमिर भाई एक सवाल आपसे यहीं पे करने वाला है, बहुत जरूरी है। अच्छा, शेख साहब आ गए हैं वापस जी, वकील साहब शेख साहब आ गए हैं वापस जी। शेख साहब आपसे दो कुछ बेहतर है पहले से। अच्छा, ये वकील साहब को आप सुन पा रहे हैं? है जी, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। कमर सुल्तान साहब की आवाज आ रही है? जी एक मिनट कमर साहब, आपको आवाज जरा सुनिएगा, वो बात करते हैं, आपको अगर क्लियर आ रही है तो, वरना मैं उनका सवाल आप, इसीलिए ये फिर हो रहा है। आपको आवाज आ रही है? वकील साहब अब आप कीजिएगा। हेलो जी, शेख साहब आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्लियर आ रही है आवाज? नहीं आ रही ना कमर साहब, मुझे भी इंटरनेट का इशू हुआ है जी। मैं आपके सामने एक सवाल रख देता हूँ। चले। अच्छा, पहली बात तो ये है फैसल भाई कि आप ये ज़हन में रखें कि ये पता करना चाहिए कि ये जो इनके ये तमाम अकाउंट्स हैं, इन्हें संभालता कौन है? ये बुक कीपिंग जो हो रही है सारी, ये इन्होंने यकीनन कोई अपने फैमिली के बंदे रखे होंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारा पैसा है। जैसे मिर्जा साहब खुद कह रहे थे कि आने वाले वक्तों में ये बहुत सारा पैसा होगा और लोग भटक न जाए, ठीक है। तो ये सिस्टम को समझना जरूरी है। और सेकेंडली, ये जो इनका बहिश्ती मकबरे के अंदर जो बुकिंग होती है कि जो मरेगा 10 से 33% तक का वो जो है, इसमें कई बंदे मुसलमान हुए हैं और उन्होंने वो कोई पैसे दिए हुए थे, क्या उनको वो वापस हुए कि नहीं हुए? शेख साहब इस हवाले से कुछ बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि शेख साहब और एक खातून ने जब मिल के इन्होंने ऐलान किया इस जमात को छोड़ने का और वो मुसलमान हुए, तो उस वक्त जो सूरत पैदा हुई थी, तो ये शेख साहब से पूछने की बात है, क्या इन्हें ये पैसे वापस मिले? क्या इन्होंने कोई रसीद इनके पास थी? ये सिस्टम को जरा समझना है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कल्ट है ये कैसी खुफिया और गुप्त किस्म की कार्रवाइयाँ करता है और किस तरीके से ये जनाब यहाँ आज की मॉडर्न दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये सवाल है मेरा। ठीक है कमर साहब, बहुत शुक्रिया। शेख साहब अब आपको आवाज़ आ रही है जी? होप यू गॉट इट। जी, सवाल मुझे समझ आ गया। मैं जरा शेख साहब से पूछ रहा हूँ, शेख साहब आपको आवाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दैट्स द प्रॉब्लम। अब मसला ये है शेख साहब को आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे अच्छा, इसका ये है कि आप जब लीव करके गए थे ना कमर साहब, तब शेख साहब ने बातों में ज़िमनन जवाब इसका दिया था। मैं चाहता तो यही था वो डिटेल में खुद दे रहे हैं अब, लेकिन इंटरनेट का इशू हो रहा है, अब ये माजरत करनी पड़ेगी हमें नाजरीन से। ये टेक्निकल इशूज़ हैं, होते रहते हैं, तो वापसी का कोई चांस नहीं है कमर साहब। ये वन साइडेड है, ये इसमें आप आ तो सकते हैं, जा नहीं सकते। वापसी पे कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई रसीद मिलती है ना कोई चीज़। यही मेरे ख्याल में शेख साहब ने बताया था। अगर वो खुद अभी सुन पाते तो वो जरूर आपको जवाब देते। तो उनकी बातों से यही तासुर हमें मिला कि बात जब करेंगे नहीं मिलता। फैसल भाई, बुनियादी बात ये है कि शेख साहब की जो बात है इस वक्त ये पूरी दुनिया सुन रही है, एमटी सुन रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये जो सवाल मैंने उठाया है इसके ऊपर वो खुद भी कोई जवाब देना चाहें, तो किसी वक्त आपको तकलीफ नहीं, आपके साथ लाइव कॉल में आ जाए, यहाँ पे सारे दोस्त मौजूद होंगे, वो अपना कोई वजाती बयान देना चाहते हैं तो देना चाहिए उन्हें। शेख साहब के भाई हैं, आमिर भाई ने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें कहा जी आप तशरीफ। जी बिल्कुल तशरीफ लाएं। ये मैं अभी दे देता हूँ जी, नीचे बैठे हुए हैं अहमदी दोस्त, कमेंट पे बहुत जोर है, लेकिन तशरीफ लाएं काइंडली यहाँ पे और अदब के दायरे में रह के गुफ्तगू करते हैं यार। बस ये छोड़ें, कब तक ये कमेंट खेलते रहेंगे हम आपस में? यहाँ आमने सामने आए, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। अच्छा, नवीद साहब आए हैं वापस हमारे साथ।
وعلیکم السلام سر. میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ضلع نرول میں رہتا ہوں اور یہاں پر ایک گاؤں ہے رائے پور کے اندر نا میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک میں نے ویڈیو شیخ صاحب کو بھیجی تھی کہ انتہائی غربت کے اندر بہت سارے قادیانی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنے پیسے یہاں سے اکٹھے کر کے یہ لندن میں کیوں بھیج دیتے ہیں؟ کیا رائے پور کے یہ قادیانی جو ہیں یہ پیسے دیتے جا رہے ہیں اور غربت کی زندگی گزارتے جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو منع کر رہی ہے کہ یہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے؟ بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ صاحب. آپ کوئی آواز کا کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ نہیں نہیں نہیں، انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ابھی بھی ایشو ہے. اچھا بہرحال یہ نوید بھائی نے سوال جو کیا بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس میں عرض یہ ہے نوید بھائی، شیخ صاحب اگر موجود ہوتے نا مجھے بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ وہ تفصیل سے بتاتے، وہ اس کلٹ کے اندر رہ چکے ہیں اور وہ ان کی نس نس سے واقف ہیں، وہ آپ کو بڑا تفصیلی جواب دیتے. لیکن مختصر عرض یہی ہے کہ اس کے اندر میں نے جیسے کہا نا، اندر آنا بڑا آسان ہے، نکلنا وہاں سے بڑا مشکل ہے. بندے کو پھنسایا اس طرح سے ہوتا ہے نا. گزشتہ ایک گفتگو میں شیخ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو تب انہوں نے یہ چیزیں ایکسپلین ہمیں کی تھی کہ لائک آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو تب وہاں سے نکلنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے شیخ صاحب کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اٹھائے جاتے رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کیسز بھی ہوتے رہے، تو یہ پھر اس جماعت اس طرح کے معاملات کرتی ہے تاکہ بندہ جو ہے نا وہ کلٹ سے نکل نہ پائے. اب ایک بار اگر وہ نکل گیا، وہ وہاں سے نکل گیا، ذہن کھل گیا اور باہر کی دنیا دیکھ لی، تو تب وہ ظاہر ہے اب ایک جائے گا تو وہ 7 کوشش کرے گا 10 اور کو بھی میں لے کے جاؤں، وہ 10 جائیں گے تو وہ 100 کو لے کے جائیں گے. تو اس لیے پوری کوشش ہوتی ہے جماعت کی یہ کہ یہ بس یہ ان کو ٹریپ کر کے رکھیں، یہ کوئی سسٹم سے نکلنے نہ پائے. اور اس کو وہ ٹریپ کرنے کے پھر مختلف طریقے ہیں. پہلے آپ کو جناب یہ ہے کہ آپ کو سراج لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس طرح کے معاملات اگر نہیں آتے تو پھر وہ فیملی تھریٹس، یہ وہ کیسز، عجیب و غریب معاملات میں الجھا کے یہ رکھا جاتا ہے. بہرحال آج بڑی مزے کی گفتگو چل رہی تھی، لیکن ناظرین انتہائی معذرت کے ساتھ انٹرنیٹ کا ہو گیا ہے تھوڑا سا ہمارا ایشو. اب یہ ہمیں روکنا پڑے گا یہاں پہ. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اور یہ جو آف شور کمپنی کی بات ہو رہی ہے، کل بھی ہوئی تھی، پرسوں بھی ہوئی تھی، اور اس پہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، ابھی ہونی تھی، اس میں بیچ میں یہ ایشو ہو گیا. اب چینل کو کر لیں سبسکرائب، بیل آئیکن کر لیں پریس. انشاءاللہ لائیو جب نیکسٹ بیٹھیں گے اسی طرح تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تب میری شدید خواہش ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم گفتگو کریں گے. اور یہ دعوت ہے، ابھی سے ایڈوانس میں دعوت ہے احمدی حضرات کو، وہ تشریف لائیں کائنڈلی، وہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ دیں، عوام کے سامنے رکھیں. یہ 10-15 بندے جو کمنٹس میں بیٹھ کے اور صرف زندہ آباد کے نعرے لگانا ہے نا، یہ زمانہ چلا گیا اصل میں پیارے بھائیوں. یہ زمانہ چلا گیا کہ آپ نا وہ سوشل میڈیا پہ بس پیٹ پیچھے پھیلاتے رہیں چیزیں، ادھر ادھر نہیں. اب جو ہے وہ آڈینس آمنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے، سامنے آئے، سامنے بیٹھ کے ادب کے دائرے میں بات کر رہے ہیں، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، نہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی ذاتی جناب وہ ایک دوسرے کی ذات کے اوپر حملے. تو سو سمپل از دیٹ، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں، جس نے جو رزلٹ نکالنا ہے وہ نکال لیں گے. بہت شکریہ جی. آصف صاحب نے ابھی سبسکرائب کر لیا، چلیں جی بہت شکریہ. باقی ناظرین آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ